सैयां छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे ससुराल गेंदे फूल। सास गाली देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदे फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का ससुराल गेंदा फूल। ढोलक की थाप, सखियों बालियों की सुरीली तान, कज़नों की छेड़छाड़ और उन सब में स्पाट चेहरा लिए बैठी वो। शामिर लाला आ गए अनाया। दफातन एक लड़की शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। साकित बैठी अनाया में जैसे करंट सा दौड़ा। वो जल्दी से उठी और बाहर की सिमत दौड़ी। सामने राहदारी में शामिर लाला चले आ रहे थे। शामिर लाला, अगले लम्हे वो उनके सीने से लगकर सिसक उठी थी। अब कहाँ चले गए थे लाला? आंसुओं भरी आंखें उठाकर उन्हें देखा तो वो गोया तड़प ही तो उठे थे। सॉरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी, बस थोड़ा सा काम आन पड़ा था। दोनों हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए वो बोले थे। बस अब मैं आ गया हूँ ना, देखना अपनी गुड़िया को कितने धूमधाम से रुखसत करूँगा। चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोले, लाला पंचायत ने क्या फ़ैसला दिया? हरासा आंखें लिए वो पूछ रही थी। शामिर लाला ने बेसाख्ता निगाहें चुराई थी। कुछ नहीं गुड़िया, ज़मीन जायदाद दे दिलाकर मामला रफा दफा हो जाएगा। अगले लम्हे उन्होंने खुद को संभाला था। सच लाला? आंखों में उम्मीद की किरण लिए वो बेसाख्ता बोली। सच मेरी जान। अब चलो और सुनो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, आज रात मिलकर मज़ा करेंगे, फुल मस्ती है। उसका सर थपथपाते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुराए और उसे तसल्ली देते हुए बोले थे। लाला को हंसते देखकर अनाया की जान में जान आई थी। सरस बात में हिलाते हुए वो वापस हो ली थी जहाँ मुसलसल उसकी सखियाँ मेहंदी की गीत गाते हुए ढोलक बजा रही थी। वो मुस्कुराती हुई उनके दरमियान जा बैठी, हर फिक्र हर परेशानी को झटक कर, क्योंकि उसके शामिर लाला अब घर वापस आ चुके थे। रात मेहंदी का फंक्शन कमाल का था। शामिर लाला, उनके दोस्तों और कज़न्स ने मिलकर जब भंगड़ा डाला तो हर तरफ हू हा मच गई। लड़कियों बालियों ने दिल थाम लिया। काफ़ी देर मुकाबलेबाजी चलती रही। सुबह 4 बजे जाकर शोर थमा और सबने अपने अपने बिस्तरों की राह ली। अगले दिन लड़के वालों की तरफ मेहंदी लेकर जाना थी। सरे शाम में तैयारियां शुरू हो गई। दुल्हन के कमरे में उस वक्त अच्छा खासा रश था। लड़कियां एक दूसरे से बढ़कर हसीन लगने की कोशिशों में थी। बेड पर नीम दराज अनाया, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सभी को देखने में मगन थी। दफातन नीचे अजीब सा शोर उठा था, साथ ही रोने पीटने की आवाज़ें। लड़कियों के हाथ जहाँ थे वहीं साकित हो गए। बेड पर नीम दराज अनाया तेज़ी से उठी। बेख्तियार दिल धड़का था। तभी फूली हुई सांसों समेत सोखरा मुलाजमा वहाँ चली आई। छोटी बीबी जी, गज़ब हो गया। शामिर लाला को पंचायत ने फांसी का हुक्म सुना दिया। साकित खड़ी अनाया धड़ाम से बेड पर गिरी। लड़कियों ने अपनी अपनी चीखें रोकने को बेसाख्ता मुँह पर हाथ रख लिए थे। अगले लम्हे बेड पर गिरे साकित वजूद में हरकत हुई और दूसरे पल वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सहन में हर तरफ कोहराम मचा था। जहाँ कुछ देर पहले मेहमान लड़कियां गीत गाते नजर आई थी, वहाँ अब सब खौफजदा चेहरे लिए बैठी थी। सामने चची और ताई अम्मा रोती पीटती सीना कोपती अम्मा को संभाल रही थी। हाय अल्लाह, कितनी बदनसीब बहन है ना, अपनी शादी वाले दिन भाई को आखिरी सफ़र पर रवाना करेगी बेचारी। पास ही बैठी 2 औरतों की सरगोशी सुनाई दी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर हाथ डाला हो। नज़रों के सामने हंसते मुस्कुराते शामिर लाला घूमने लगे। भंगड़ा डालते, उसे उपटन लगाते, मिठाई खिलाते, छेड़छाड़ करते, हर जगह वही घूमने लगे। दफातन अम्मा के ज़ोरदार चीख उसे हाल में ले आई। अम्मा शायद बेहोश हो गई थी। चची और ताई बाकी औरतों के साथ मिलकर अम्मा की तरफ लपकी और वो बजाय अम्मा की तरफ जाने के पाँव घसीटती गेट की तरफ चल पड़ी। गेट से बाहर निकलते ही उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बगैर चप्पल के पाँव एक शाने पर झूलता हुआ पीला दुपट्टा, गालों पर बेदर्दी से फिसलते आंसू। मगर उसे कब परवाह थी तो शामिर लाला की, जिन्हें शायद अब तक पूरे गांव के सामने फांसी लगा दिया हो या लगाने वाले हों। रुके, ठहरे, सुने। फूली हुई सांसों के साथ वो वहां पहुंची थी। सामने भरे मजमे में सर झुकाए पीछे की तरफ दोनों हाथ बांधे शामिर लाला खड़े थे। अनाया की भराई हुई आवाज़ सुनकर शामिर लाला समेत कई गर्दनें हैरत से उसकी तरफ उठी थी, मुड़ी थी। कई नज़रों में हैरत, गुस्सा, किसी में पसंदीदगी थी, मगर उसे परवाह कब थी। प्लीज़, मेरे लाला बेकसूर हैं, उन्हें कुछ भी मत कहें, प्लीज़ प्लीज़। दोनों हाथ जोड़कर सिसकती हुई ऐन फैसला करने वाले बुजुर्गवार की चरपाई के सामने वो घुटने टेक कर बैठ गई। गुड़िया, शामिर लाला तड़प कर आगे बढ़े थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, उठो, वापस घर जाओ। शामिर लाला एन उसके सामने जा बैठे। दोनों बंदे हाथों से वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। नहीं लाला, आप इन्हें सच बताएं, इन्हें बताएं ना कि वो कत्ल आपने नहीं किया, वो एक इल्ज़ाम था। वो बेसाख्ता रो दी थी। साकित बैठे मजमे में हल्की हल्की आवाज़ें उभरने लगीं। तभी सामने बैठे चौधरियों, फैसला सुनाने वाले में से एक बुजुर्ग ने गला खंखारा। देखो लड़की, पहले तो तुम्हें यह बात पता होगी कि औरतों का पंचायत में आना सख्त ममनू है। अगर आए भी तो सख्त पर्दे में आती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम गांव के चौधरी की बेटी हो तो तुम पर यह पाबंदी लागू नहीं है। गांव की हर औरत पर यह पाबंदी आयत है।
چاہے وہ کسی چودھری کی عورت ہو یا کسی کمی کمین کی۔ دوسری بات، تمہارے لالا نے ملکوں کی لڑکی کا قتل کیا ہے، اور یہ قتل ثابت ہو گیا ہے تمہیں؟ نہیں کیا میرے لالا نے کوئی قتل۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ بزرگ کی بات کاٹ کر وہ اتنے زور سے چینکی شاہ لالا بابا سمیت بیٹھے ہر بندے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ اے لڑکی، تم اس طرح بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتی، تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، بھرے مجمع میں سے کسی نے چلا کر کہا تھا۔ حق تک بیٹھے بزرگ نے سکتے سے نکل کر ہاتھ اٹھا کر اس لڑکی کو واپس بیٹھنے کو بولا تھا، دوبارہ اپنا رخ سخن لڑکی کی طرف موڑا۔ چلو، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تمہارے پاس ثبوت ہے اپنے بھائی کا تو ابھی ثابت کرو، اگر نہیں تو اگلے 10 منٹ میں تمہارے سامنے تمہارے بھائی کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ منظور؟ اس نے تائیدی نظروں سے دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر شاہ میر لالا کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ گڑیا، دیکھو سب تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو میں سب کی نظریں پھوڑ دیتا، شاہ میر لالا نے دھیمی آواز میں التجا کی تھی۔ انہیں اب بھی صرف اسی کی پرواہ تھی۔ جواب دو لڑکی، بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے تھے۔ انایا نے لالا سے نظریں چرا کر ایک نظر خود کو دیکھتے مجمع کو دیکھ کر سامنے جما دی۔ انایا، لالا کی جان، واپس چلی جاؤ پلیز۔ لالا کی دھیمی مگر کرب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی تھی۔ اس دن جب ملکوں کی بیٹی نہر میں ڈوب کے مری، اس دن لالا اکیلے نہیں تھے، میں ان کے ساتھ تھی۔ انایا نے تھوک نکلا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ قتل لالا سے ہوا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، تو پھر میں بھی قصوروار ہوں، سزا کی حقدار مجھے بھی ٹھہرایا جائے۔ اسپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتی بولتی رہی تھی۔ جھوٹ، انایا تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ شاہ میر لالا کڑلائے، مگر وہ انسنی کیے بیٹھی رہی۔ مجمع میں بیٹھے لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں بلند ہونے لگی تھی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دوبارہ سے بولی۔ شاہ میر لالا اور بابا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ بزرگ نے ہنکارا بھرا اور سامنے بیٹھے ملکوں سے مخاطب ہوئے۔ تم لوگ اگر اپنے فیصلے میں رد و بدل کرنا چاہو تو ٹھیک ہے چودھری، ہم فیصلہ بدل دیتے ہیں، شاہ میر کی جان بھی بخش دیتے ہیں۔ انایا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پر ہماری ایک شرط ہے، مقتولہ کے تایا بڑے ملک صاحب نے کہا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس سے پہلے بزرگ چودھری کچھ بولتے، انایا گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرتے تیزی سے بولی۔ بولو، تمہاری کیا شرط ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ دیکھو بزرگوں، جیسے سالوں سے چلتا آ رہا ہے، قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین، اور لڑکی کے بدلے لڑکی۔ شاہ میر نے چونک کر سر اٹھایا، بے ساختہ دل دھڑکا۔ ہم شاہ میر کو بخش دیتے ہیں، یہ اپنی بہن ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ اب سالم چونکہ شادی شدہ ہے، چھوٹے ملک کا کوئی اور پتر نہیں، تو اس لڑکی کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے لڑکے سے ہوگا۔ بڑے ملک نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انایا میری مانگ ہے، کل شادی ہے ہماری، ایسا تو میں مر کر بھی نہ ہونے دوں گا۔ کب کا خاموش بیٹھا جب باڑ پھڑک اٹھا۔ ایسا ہوگا اور ابھی ہوگا۔ میرے چاچے کی دھی کا قتل ہے، یہ تیری مانگ نے اور اس کے بھائی نے کیا۔ اگر تجھے نہیں منظور یہ شرط تو پھر ٹھیک ہے، ابھی پھانسی ہوگی اور دونوں بہن بھائیوں کو ہوگی، آگے تم لوگ سوچ لو۔ بڑے ملک کا بیٹا شجاعت بھی بھڑک اٹھا تھا۔ چودھری بزرگ نے دونوں کو چپ کروایا اور اپنا رخ سخن شاہ میر لالا اور خاموش بیٹھے بابا جان کی طرف موڑا۔ تم لوگوں کو یہ شرط منظور ہے؟ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں، شاہ میر لالا تیزی سے بولے۔ مجھے منظور ہے، میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ انایا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر شاہ میر اور بابا جان نے تڑپ کر دیکھا، مگر وہ متوجہ کب تھی۔ لڑکی راضی ہے شاہ میر پتر، تو پھر سوچ لے۔ چودھری نے شاہ میر کو دیکھا اور شاہ میر نے انایا کو، مگر بس پاٹ چہرہ لی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ شاہ میر لالا جانتے تھے وہ اب اپنی بات سے نہیں ہٹنے والی، وہ ایسی ہی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا اور کئی پل سوچتے رہنے کے بعد اٹھایا تو چہرہ مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ انایا نے خوشگوار حیرت سے لالا کو دیکھا، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگلے الفاظ سے بے اختیار اس کا دل دھڑکا تھا۔ نکاح شجاعت سے نہیں، سالم ملک سے ہوگا۔ ملک سالم نے بے اختیار سر اٹھا کر شاہ میر کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تم جانتے ہو ملک سالم پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر نکاح ہونا ہی ہے تو شجاعت سے کیوں نہیں؟ چودھری نے حیرت سے شاہ میر کو دیکھا اور پوچھا۔ جانتا ہوں، اس کے باوجود میری شرط یہی ہے، شاہ میر اسپاٹ چہرہ لیے بولا۔ اوئے، قتل بھی تو نے کیا، اب شرطیں بھی تو ہی رکھے گا؟ سالم شادی شدہ ہے، میری بہن کا شوہر ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور تیری بہن کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، سمجھا تو؟ ملک شجاعت پھر بھڑک اٹھا تھا۔ شاہ میر نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتا، اگر تو چاہتا ہے میں تمہارے زمینوں کو آگ لگانے والے یا تمہارے خفیہ اڈوں کے بارے میں پول نہ کھولوں تو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور سالم، میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا نا، تو بدلے میں میری بہن تمہارے نکاح میں جائے گی، تمہارے کسی چچا تایا کے بیٹے کے نکاح میں نہیں۔ تمہیں اگر نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سولی پر لٹکنے کو تیار ہوں۔ شاہ میر نے پہلے شجاعت کو ٹھنڈا کیا، وہ بنگلے جھانکتے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اسے کیا خبر تھی اس کے خفیہ اڈوں کا پول یوں سر عام کھل جائے گا؟ اور پھر سالم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے سالم، یہ نکاح ضرور کرے گا، ہمیں مزید کوئی زمین جائیداد، کوئی خون خرابہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے سالم کچھ بولتا چھوٹے ملک سالم کے والد نے کہا،
شجاعت اور بڑی ملک نے غضبناک نظروں سے چھوٹے ملک کو گھورا، مگر پرواہ کسی تھی اگلے آدھے گھنٹے میں عنایا کا نکاح سارم ملک سے ہو چکا تھا۔ امی، تائی، چچی کو کسی نے اطلاع کر دی، سارا گاؤں جیسے اکٹھا ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر سارم ملک کے سنگ روانہ ہو گئی۔ وہ شاہ میر لالا سے 5 سال چھوٹی تھی، بے حد لاڈلی، ضدی مگر بے حد حساس۔ اتنا لاڈ پیار اسے بابا جان اور اماں سے نہ ملا تھا جتنا شاہ میر لالا کو اس سے محبت تھی۔ بابا جان گاؤں کے چودھری تھے، بے تحاشا حساس، رحم دل اور نرمی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ملکوں سے ان کی جنگ برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ حالانکہ بابا جان نے کئی دفعہ ملکوں کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا، مگر وہاں سے کبھی سیدھے منہ جواب نہ ملا۔ دوسری طرف ساجد ملک اور عابد ملک دونوں سگے بھائی تھے۔ بھائی ہونے کے باوجود دونوں کے عادات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی۔ ساجد ملک بے حد مغرور، اکھڑ مزاج، بد مزاج، سخت دل تھے۔ آگے سے اولاد بھی انہیں پر گئی تھی۔ بڑا بیٹا جمشید شادی شدہ تھا، مگر آئے دن اس کے افیئرز پورا گاؤں سنتا تھا۔ جمشید سے بڑی سکینہ تھی، منہ پھٹ، بدتمیز اور اپنے باپ بھائیوں کی طرح ہی مغرور بد دماغ تھی، جنہیں اپنی بے تحاشا دولت کا غرور تھا۔ سب سے چھوٹا شجاعت تھا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور آئے دن لڑکیاں اغوا کر کے دوستوں کے ساتھ اپنے خفیہ اڈوں پر لے جانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ چھوٹے بھائی عابد ملک کا ایک بیٹا سارم اور ایک کی بیٹی الوینہ تھی۔ سارم 28 سال کا تھا۔ اس کی شادی 2 سال پہلے تایا ساجد کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی۔ سکینہ سارم سے 15 سال بڑی تھی۔ یہ شادی ایک بے جوڑ شادی تھی۔ لڑکیوں کے خاندان سے باہر رشتے کرتے نہ تھے اور سکینہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ خاندان میں تھا نہیں۔ سارم ملک شاید کبھی حامی نہ بھرتا اگر اپنے بوڑھے باپ کے جڑے ہاتھ نہ دیکھتا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے بے بس کر گئے تھے۔ الوینہ سارم سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس کا رشتہ تایا ساجد کے بیٹے شجاعت سے طے ہو چکا تھا، مگر وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ اور عنایا کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اچھی الیق سلیق بھی تھی۔ دونوں ہی نہ چاہتی تھی کہ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ الوینہ نے پہلی مرتبہ شاہ میر کو اسی یونیورسٹی میں ہی دیکھا تھا۔ اس دن وہ عنایا کے کسی ٹیچر سے ملنے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ کی ملاقات بھی اتفاقیہ تھی۔ اس دن وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی ہی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کوئی تیزی سے نکل کر اس کے قریب آیا تھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ I'm so sorry، میں کچھ جلدی میں تھا۔ آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ میر کو سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ اسے یوں مسلسل خود کو دیکھتے پا کر شاہ میر بوکھلا گیا۔ نفی میں سر ہلاتی، درد کو دباتی وہ بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، I'm fine۔ دیکھیں، اگر آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے تو میں آپ کو ہاسپٹل لیے چلتا ہوں۔ شاہ میر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا، ہمدردی سے بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا چلیں آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے جھجکتے دیکھ کر جلدی سے بولی تو وہ گھبرا اٹھی۔ نہیں پلیز، میں ٹھیک ہوں، چلی جاؤں گی۔ سر سے پھسلتی چادر کو پیشانی تک لاتی وہ گھبرائی سی بولی۔ شاہ میر کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ آپ عنایا کی کلاس فیلو ہیں نا؟ اس سے پہلے وہ قدم بڑھاتے شاہ میر کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ گھبرا کر بے ساختہ پلٹی۔ میں نے اس دن آپ کو عنایا کے ساتھ دیکھا تھا، وہ میری سسٹر ہے۔ شاہ میر نے اس کے دھوپ سے تپتے سرخ و سفید چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ جی؟ شاہ میر کو واقعی سمجھ نہ آئی تھی۔ کیا یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے باپ کے دشمنوں کی بیٹی ہوں؟ نتھنگ۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ آگے چل دی۔ شاہ میر کتنی ہی دیر کھڑا اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ پھر کئی دفعہ بہانے سے وہ عنایا سے ملنے یونیورسٹی پہنچ جاتا اور اسی ٹائم جاتا جب عنایا کی یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا۔ عنایا ان دنوں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ تبھی کئی دفعہ اس کی ملاقات الوینہ سے بھی ہوتی رہی۔ دونوں کے درمیان محبت کب آئی دونوں ہی نہ جان سکے۔ الوینہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ وہ اکثر شاہ میر کو رشتہ بھجوانے کا بولتی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ سالوں سے چلتی دشمنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ عنایا، شاہ میر اور الوینہ کے علاوہ کوئی ان کی محبت کا گواہ تھا تو وہ سارم چودھری تھا۔ اسے بھی برسوں سے چلی آئی اس دشمنی کو ختم کرنا تھا، مگر وہ اپنے تایا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر پر بلکہ پورے خاندان پر صرف تایا کا اور ان کے بیٹوں کا ہی راج تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بے بس تھا، مگر بہن کے لیے اسے بولنا تھا، اور گھر میں جب اس نے شاہ میر کے لیے بات چلائی تو گویا بھون چال آ گیا۔ تایا اور ان کے بیٹوں کے آگے اس بار وہ ڈٹ گیا، اور شاید وہ جیت بھی جاتا مگر اچانک الوینہ کی موت وہ ساکت رہ گیا۔ کیا تھا؟ الوینہ اگر تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتی۔ اس کا بھائی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ الوینہ نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی، مگر جائے وقوع پر موجود کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شاہ میر کو اسے نہر میں دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، مگر شاہ میر اور اس کے خاندان والوں کا کہنا تھا اس دن شاہ میر گاؤں سے باہر تھا۔ سارم ملک خود شاہ میر سے ملا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ یقین ہی نہ کر سکا تھا کہ شاہ میر اس کی بہن کا قتل کر سکتا ہے۔ اس کی حالت ہی اتنی خراب تھی۔ وہ الوینہ کو آخری نظر دیکھنا چاہتا تھا، مگر سارم جانتا تھا اس وقت اس کا خاندان بھوکے شیر کی طرح شاہ میر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تایا جان نے پنچایت بٹھائی تھی۔ ان کا پکا ارادہ تھا شاہ میر کو قتل کروانے کا، مگر اینڈ ٹائم پر اس کی بہن نے انٹری دے کر کھیل خراب کر دیا تھا۔
जब्बार से उसे कोई ख़ास लगाव ना था। वो उसका चचा साथ था, मैट्रिक पास था, पढ़ाई से उसे कोई ख़ास लगाव नहीं था। मैट्रिक के बाद वो चचा आया कि लोगों के साथ ज़मीनों के काम पर लग गया था। वो खालिस्तन बाबा जान के पसंद था, उनके भी ख़ानदान से बाहर रिश्ते देते ना थे। जब्बार में वो सारी खूबियाँ थीं जो एक मर्द में होनी चाहिए थी। अगर कोई ख़ास थी तो बस वो मैट्रिक पास था। शामिर लाला के अलावा अगर किसी ने तालीम हासिल की थी तो वह जब्बार ही था। बाकी किसी लड़के को पढ़ाई का कोई शौक़ ना था। कोई ख़ास उनसियत ना होने के बावजूद उसने बाबा जान और शामिर के फ़ैसले पर सर झुका दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप और भाई उससे बेतहाशा प्यार करते थे। मगर दरमियान में अलवीना का कत्ल और शामिर लाला पर इल्ज़ाम, वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गई थी। वो लाला और अलवीना की मोहब्बत के बारे में पहले दिन से जानती थी। उसे आज भी 2 हफ्ते पहले का वो दिन याद था। शामिर लाला कल से शहर गए हुए थे। उस दिन उसे भी कुछ चीज़ें लेने शहर जाना था। वापसी में वो शामिर लाला के बंगले पर ठहरती और शामिर के काम ख़त्म होते ही वो उनके पास वापस चली आती। ड्राइवर के साथ वो गांव के हदूद से निकल आई थी जब सामने से कोई लड़की दौड़ती आई थी और उनकी जीप के आगे गिर गई थी। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक पर पाँव रखा था। क्या हुआ चचा? अनाया ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। बेटा, कोई लड़की जीप के सामने आ गई अचानक से, ड्राइवर चचा बोले थे। साथ ही जीप का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। बीबी जी, कोई लड़की है? शामिर साहब का पूछ रही है। थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर चचा ने खिड़की से सर अंदर करके उसे बताया। ओह, वीना होगी। वो एकदम चौंक पड़ी। चचा उसे अंदर ले आए। जीप की पिछली सीट पर अनाया के साथ बैठती ही उस लड़की ने चादर से किया नकाब उतारा। सांवले नकूश की दुबली पतली सी लड़की थी। सलाम बीबी। शामिर साहब से काम था। नजरें नीचे किए वो बोली, शायद वो झिझक रही थी। खैरियत? अनाया चौंकी। वो उस लड़की को नहीं जानती थी। जी, मेरा नाम सना है। छोटी बीबी वीना मलिक की दोस्त हूँ। जी, उन्होंने भेजा था जी। वो सर झुकाए आहिस्तगी से बोली। तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो सना, मैं लाला और वीना के बारे में सब जानती हूँ। अनाया ने उसे झिझकते देखकर उसका हाथ थामा। सना ने आहिस्तगी से सर उठाकर उसे देखा, फिर धीरे से अपनी मुट्ठी में दबी कोई चीज़ अनाया के हाथ में थमा दी। ये छोटी बीबी ने भेजा साहब के लिए, उन्हें कहना जी आपने बहुत देर कर दी। सना सिसक उठी। अनाया ने चौंक कर उसे देखा। सब ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ, वीना कैसी है? कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई? अनाया ने तड़प कर उसका बाजू थामा। वो जी, छोटी बीबी की आज सुबह डेथ हो गई। उन्होंने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। सना तड़प तड़प कर रो दी और अनाया कितनी ही देर साकित बैठी रही। चलती हूँ जी, किसी को शक ना हो जाए। आप छोटे साहब को ये रुक्का ज़रूर पहुँचा देना। चादर से आंसू साफ करते वह तेज़ी से जीप से उतर गई। अनाया कितनी ही देर सुनसी बैठी रही। ड्राइवर चचा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शहर के हदूद में दाखिल होती उसे जैसे होश आया। हाथ में थामा कागज़ खोला। अलवीना की साफ हैंड राइटिंग सामने थी। मीरू, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, अपने बाबा जान को भेजो मेरे रिश्ते के लिए, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सारिम भाई भी हमारा साथ देंगे, मगर तुम नहीं माने। इज्जत से मुझे बयाने कई सोचते रहे। मीरू, जब वो इज्जत ही मेरे पास नहीं रही तो मैं अब तुम्हारी बनकर क्या करूँगी? जानते हो क्या हुआ? उस दिन जब हमने नहर पर मिलने का प्रोग्राम बनाया था, उस दिन हमारी बातें शुजात के ख़ास कारिंदे ने सुन ली। शुजात जो कई दिनों से मेरी ताक में था कि मैं कौन होती हूँ कि उस पर किसी और को फोकियत देने वाली, वो कब से मुझे अकेले ढूंढ रहा था। उस दिन जब मैं नहर पर पहुंची तुम अभी नहीं पहुंचे थे, मगर मेरी ताक में वहाँ बैठे शुजात और उसके कारिंदे ज़रूर मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ से उठा लिया मीरू, और जब मैं दोबारा होश में आई तो मेरे पास कुछ ना बचा था। मैं रोती तड़पती रही, मगर उन दरिंदों को मुझ पर रहम ना आया। तुम नहीं जानते मीरू, उस वक्त मुझ पर क्या बीती। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर किस मुंह से तुम्हारे सामने आती। अब कोई आस, कोई उम्मीद नहीं बची मीरू। मेरा ये ख़त जब तक तुम तक पहुँचेगा, शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ, मगर मीरू तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत की बेहरमती की सज़ा देनी होगी। शुजात को उसी दिन मेरी रूह को सुकून आएगा। मुझे माफ़ कर देना मीरू। फ़कत तुम्हारी वीना। ख़त पढ़कर वो बेसाख्ता रो दी। इतना जुल्म, इतनी दरिंदगी। और जब लाला के हाथ में वो ख़त आया था, वो कितना तड़प तड़प कर रोए थे। वो गांव वापस जाना चाहते थे। अलवीना को एक नज़र देखना चाहते थे, मगर बाबा जान का ऑर्डर आया था, वो अभी वापस गाँव ना आए। मलिकों के बंदे कुत्तों की तरह उनकी बू सूंघते फिर रहे थे। बाबा जान खुद शहर आए थे। अनाया को उन्होंने गांव भेज दिया था। वो जाना नहीं चाहती थी। लाला की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर शादी सर पर थी, सो उसे जाना पड़ा। मेहंदी की शाम लाला गांव वापस आए थे और फिर ये सब जीप झटके से रुकी थी। उसकी सोचों का जाल टूटा था। सारी मलिक और बाबा जान जीप से उतर चुके थे। दरवाज़ा खुला था, वो भी आहिस्तगी से नीचे उतर आई। जीप की आवाज़ सुनकर मुलाजिम दौड़े चले आए थे। बाबा जान, ताया और उनके बेटों के साथ जा खड़े हुए। ताया जान के गुस्से में दबी दबी आवाज़ें आने लगी और वह जानती थी बात उसी के बारे में हो रही थी। चलें बीबी जी। पास खड़ी मुलाजमा की आवाज़ पर वह चौंकी। सारी मलिक अंदर की जानिब चला गया था। वो भी मुलाजमा के हमरा अंदर आई। लाउंज में सारी मलिक एक बुजुर्ग खातून के आगे झुका सलाम कर रहा था। पास ही एक मोटी ताज़ी खातून बड़े करोफर बड़े अंदाज में टांग पर टांग जमाए बैठी थी। अचानक अनाया पर नजर पड़ते वो तीर की तरह उस तक लपकी थी। तो तू है वनी में आई लड़की। सर से पैर तक उसका जायजा रही थी। उसकी निगाहें अनाया को अपने अंदर खुबती महसूस हुई। अपनी खूबसूरती कहीं और जाके कैश कराती। तू तो जानती है ना, बनी में आई लड़कियों की हैसियत एक मुलाजमा से बढ़कर कुछ भी नहीं होती। इत्थे रहना है ना ते अपनी औकात इच रवी समझी।
ایک دم عنایا کی کلائی تھام کر مروڑتی وہ جنونی انداز میں بولی۔ عنایا کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والی چیخ پر ساری ملک اور بیٹی نے مڑ کر دیکھا۔ درد سے تڑپتی بے حال وہ سکینہ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بابا جان کی گرجتی آواز پر سکینہ ایک دم بوکھل آئی تھی۔ پاگل ہو گئی آپ؟ ساری ملک نے آگے بڑھ کر عنایا کی کلائی کو سکینہ کی گرفت سے نکالا تھا۔ گھورتے ہوئے سکینہ کو دیکھا۔ فریدہ بوا، لڑکی کو اوپر والے کمرے میں چھوڑائیں۔ بابا جان نے مؤدب بنی بوا کو اشارہ کیا تھا۔ وہ جی اچھا سائیں کہتی عنایا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر لے آئیں۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ملازمہ نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ سنو، جاتے ہوئے ملازمہ کو پکارا۔ جی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ روم کس کا ہے؟ مینا بیٹا کا تھا جی، اللہ جنت میں جگہ دیں، بہت اچھی تھی جی۔ بوا نے دکھ بھری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بوا کی نکلتی وہ اٹھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ یہ وینا کا کمرہ تھا، اچھا خاصا ڈیکوریٹ ہوا، ہر چیز وہاں موجود تھی، سلیقے سے سجی تھی، مگر اسے ایک بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ بنی میں آنے والی لڑکیوں کو اتنا اچھا کمرہ کبھی نہ ملا تھا۔ سکینہ کے علاوہ ابھی تک کسی نے برا سلوک نہ اپنایا تھا۔ خدا جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی، نہ جانے کتنی دیر وہ اور خیالوں میں گم رہتی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا تھا، تھپ تھپ کرتی سکینہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتی ہی وہ بوکھلا کر اٹھی تھی۔ چاچے کو نا ابھی تیری ہمدردی کا بخار چڑھا ہے، وہ جانتا نہیں ہے بنی میں آئی لڑکیوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جانے دے ایک بار شہر دونوں کا، پھر دیکھی کیا حشر کرتی ہوں تیرا۔ اور یاد رکھی، ملک صرف میرا شوہر ہے، اس پر حق جتانے کی کوشش نہ کری تو صرف ملازمہ ہے ہماری، سمجھی؟ بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتی وہ غصے سے بولی تھی۔ درد سے عنایا کر رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ چھوڑ دے سکینہ، یہ اپنی اوقات جانتی نہیں، تے ان 2 دنوں میں یاد دلا دے گے اسے اس کی اوقات۔ بس میری دھی انتظار کر، سویرے جانے دے سارے مر ملک نو، پھر دیکھیں اپنی دھی کا بدلہ کیسے لیتی ہوں میں۔ باپ اور بھائی مر مٹے اس سونی شکل تے، 2 دن وچ شکل نہ بگاڑ دیتی تے میرا نام بھی کریمہ نہیں۔ کھلے دروازے سے بیجی پھنکارتی اندر آئی تھی۔ سکینہ نے جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرایا تھا اور پاؤں سے ٹھوکر مارتی بیجی کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر وہ بے سود سے پڑی رہی تھی، اور پھر اگلے دن سکینہ نے اپنے کہے پر عمل کر دکھایا تھا۔ صبح ابھی پوری طرح بیدار ہی نہ ہوئی تھی جب کسی نے بے دردی سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، سامنے کمر میں ہاتھ دیے سکینہ کھڑی کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ مہارانی اٹھ اور اگلے 5 منٹ میں تو میرے سامنے ہو، سمجھی؟ کروفر سے کہتی ہوئی دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے کھڑی فریدہ بوا نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ سارم بیٹا اور بڑے ملک الل صبح شہر روانہ ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی آپ کی رکھوالی کرے گا بیٹا۔ سکینہ بی بی بہت غصے والی ہیں، خدا ان سے آپ کو بچا کر ہی رکھیں، بوا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ بھی آہستگی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی آئی۔ سامنے لاؤنج میں سکینہ اور بیٹی بیٹھی تھی۔ سکینہ نے اسے آتے دیکھتے ہی فریدہ بوا کو آواز دی۔ بوا کسی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ سارے ملازموں کو اکٹھا کرو جلدی، اگلا حکم جاری ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج کے بعد سارے گھر کے کام یہ کرے گی، تینوں ٹائم کا کھانا، پھر مشین لگا کر سارے کپڑے دھونا، پوری حویلی کی صبح شام صفائی کرنا، سب اس کے ذمہ ہیں۔ اور اگر مینوں پتہ چلا کہ کسی ملازم نے اس پہ غیرت کا ہتھ وٹایا تو اس کی اسی دن چھٹی، سمجھ گئے سارے؟ سکینہ بیگم نے غصے سے سب کو گھورا۔ جی بی بی جی، سارے ایک ساتھ بولے۔ اور تو بھی سمجھی کہ نہیں؟ بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے رخ اپنی طرف کیا۔ جی سمجھ گئی، اندر کا غصہ ضبط کرتی وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ بڑی بی بی جی بولا کر، مجھے سمجھی، اس گھر کی مالکن ہوں میں، ساری ملک کی بیوی، ہاں سمجھی کہ نہیں؟ چٹکیا سے پکڑ کر ایک اور جھٹکا دیا۔ عنایا درد سے بلبلا اٹھی۔ جی بی بی سمجھ گئی۔ آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو زبردستی نکل کر زمین پر جا گرا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور پھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی شامر لالا کی چھوٹی گڑیا جب رات کو فرش پر آرام کرنے کے لیے کمر ٹکاتی تو بے اختیار درد سے چیخیں نکل جاتی۔ سارم کے جانے کے اگلے ہی دن سکینہ بیگم نے ملازموں کے کوارٹر میں ہی اس کا ایک بستر نیچے لگوا دیا تھا۔ منہ اندھیرے اٹھتے ہی وہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملازموں کی پوری فوج کے لیے بھی الگ سے ناشتہ بناتی، پھر پوری حویلی کی صفائی ستھرائی کرتی، ساتھ ہی دن کے کھانے کا آرڈر جاری ہو جاتا۔ کھانا بنا کر سکینہ بیگم پوری حویلی کے کونوں خدروں سے نہ جانے کون کون سے کپڑے نکال کر ڈھیر لگاتی، مشین لگا کر دھوتے دھوتے ساتھ میں رات کے کھانے کی تیاری بھی کرتی۔ وہ عنایا ملک جس نے اپنے گھر کبھی ہل کر پانی بھی نہ پیا تھا، یہاں پوری فوج کا کھانا تیار کرتی۔ شامیر لالا اماں یا بابا جان دیکھ لیتے تو بیٹی کے دکھ سے ہی مر جاتے۔ رات سونے سے پہلے سکینہ بیگم اور بیٹی کے پاؤں دبانے نہ بھولتی، تھک کے ٹوٹ جاتی، مگر وہ جانتے بوجھتے اسے اٹھنے نہ دیتی۔ ساری ملک اور بابا جان شہر ہوتے اس دن کے بعد وہ ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ فریدہ بوا نے بتایا تھا کہ سارے ملک زیادہ تر شہر میں ہی ہوتے تھے، اپنا کاروبار تھا، وہاں 3 3 4 4 ماہ بعد آتے تھے۔
مگر بابا جان اکثر چکر لگاتے تھے. ابھی انہیں شہر گئے 5 ماہ ہو گئے تھے. سارم ملک تو ابھی تک نہ آئے تھے مگر بابا جان 3-4 چکر لگا چکے تھے. سکینہ کی بدولت عنایا ابھی تک بابا جان سے نہ مل سکی تھی. اس رات شام سے ہی طوفانی بارش لگی تھی. وہ پہلے سکینہ بیگم کے پاؤں دبانے کے بعد بیٹی کی ٹانگیں دبا رہی تھی. رات کے 11 بج رہے تھے. باہر زور و شور سے بارش جاری تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک اسے اندر ہی اندر سہما رہی تھی. اسے شروع سے ہی بجلی اور طوفانی رات سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا. ایسے میں وہ ساری رات اماں کے بستر میں دبکی رہتی تھی. شامیر بھائی اکثر اسے چھیڑا کرتے تھے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو جہیز میں اماں کو تمہارے ساتھ بھیجنا پڑے گا. ایسے ٹائم میں وہ ہنس پڑتی اور اب اسے شدت سے اماں اور لالا یاد آئے تھے. زور لگا بے غیرت، ہاتھوں میں دم نہیں ہے؟ بیٹی کی کڑک دار آواز اسے ماضی سے کھینچ لائی تھی. آنسو ضبط کرتی وہ زور زور سے ٹانگیں دبانے لگی. صوفے پر نیم دراز سکینہ نے نخوت سے اسے دیکھا. لگتا ہے بڑی گہری سوچوں میں ڈوبی تھی. کمال کا طنز تھا. بیٹی نے گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھا. یاد کر رہی ہوں گی بغیرت ماں باپ کو. بیٹی خاصا اونچا بڑبڑائی تھی. عنایا کے دل پر کھونسا پڑا تھا. کس طرح وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہی تھی. اس کا دل چاہا اس بڑی عورت کا منہ نوچ لے مگر سکینہ بیگم کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا تھا. سنے اس کا بھائی اپنے گاؤں کے آس پاس دیکھا کہ ابا بتا رہے تھے کئی دنوں سے اس گاؤں کے پھیرے لگا رہے. اچھا ملنا چاہ رہا ہوگا بہن سے. بھائی جان سے کہہ اب نظر آئے تو پھڑکا دیں اس ذلیل انسان کو. میری دھی کو مار کر بھی سکون نہیں مل گیا انہوں. بیٹی تیش میں آ کر چلائیں. نہیں پلیز نہیں. عنایا تڑپ ہی تو اٹھی تھی. کیا نہیں؟ قاتل ہے وہ میری دھی کا. جب تک مجھے اس کے مرنے کی خبر نہیں ملنی میرے کلیجے وچ ٹھنڈ نہیں پینی. سمجھی تم؟ بیٹی چلا کر بولی اور اچانک سے اپنا پیر اس کے پیٹ میں دے مارا. وہ بلبلا کر رہ گئی. رہی صحیح کسر کس سکینہ بیگم نے پیچھے سے اپنی بھاری ٹانگ اس کی کمر میں دے ماری. وہ جو پہلے ہی درد سے تڑپ رہی تھی یہ دھکا برداشت نہ کر سکی. کراہتے ہوئی دور جا گری. عین اسی ٹائم سارم ملک نے کمرے میں قدم رکھا. یہ کیا تماشا سکینہ بیگم؟ وہ آج خوشی خوشی 6 ماہ بعد گھر لوٹا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی گویا دماغ الٹ گیا. پہلے پہل تو سکینہ بیگم بوکھلا گئی. مدد طلب نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور بیٹی نے سارم کو اور اگلے ہی پل وہ روتی ہوئی سارم کے گلے جا لگی. تو نے دیکھا سارم اس لڑکی کے کرتوت؟ جواب دیتی ہے تیری ماں کو. یہ میری بیٹی کے قاتل کی بہن ہے. میں جب جب اسے دیکھتی ہوں میرے سینے میں آگ لگ جاتی ہے. تو نے ماں کا خیال نہ کیا اسے اٹھا کے گھر لے آیا. تیری ماں کا دل جلے جب جب اسے دیکھے. بیٹی روتی ہوئی اسے کہہ رہی تھی اور سارم بیٹی کو یوں روتے دیکھ کر بے بس ہو گیا. یہ جھوٹ بول رہی ہے. میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. الٹا یہ مجھے دیکھا تم نے سارم. یہ تیری ماں کو جھوٹا کہہ رہی ہے تیرے منہ پہ. تو کمینی عورت. میری بیٹی کی قاتل. میں تجھے زندہ قبر میں نہ ڈال دوں. عنایا جو درد سے کراہتی ہوئی سارم کو دیکھ کر حوصلہ مند ہوئی تھی سارم کو صفائی دینا چاہی. بیٹی نے تیش میں آ کر اس کی بات کاٹی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر کس کر تھپڑ دے مارا. بیٹی چھوڑ دیں اسے. سارم بوکھلا کر آگے بڑھا مگر نہ جانے بیٹی کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی. نہیں چھوڑوں گی میں اسے. یہ جب جب میرے سامنے آتی ہے میری وینا مجھے یاد آتی ہے. میں اسے بھی مار دوں گی. جان سے مار دوں گی. بیٹی جنونی ہو رہی تھی. سکینہ بیگم دور کھڑی چہرے پر مسکراہٹ لیے مزے سے سب دیکھ رہی تھی. کیا ہو گیا آپ کو بیٹی؟ مر جائے گی یہ. سارم نے عنایا کو بیٹی سے چھڑوا کر اپنے پیچھے کیا تھا. بیٹی اسے مار مار کر ہانپنے لگی تھی. سارم نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ پر بٹھایا تھا اور فریدہ بوا بوکھلا کر سسکتی ہوئی عنایا کو اس کے کمرے میں بھجوا دیا تھا. کتنی ہی دیر بیٹھا وہ بیٹی کو تسلیاں دیتا رہا تھا. رات کا جب وہ بیٹی کو سلا کر عنایا کو تسلی دینے کی خاطر اس کے کمرے کی طرف گیا مگر آگے اس کے کمرے کی آف لائٹ اور دروازہ لاک دیکھ کر واپس مڑ گیا. وہ سمجھا شاید وہ سو چکی تھی مگر وہ شاید نہیں جانتا تھا اس کمرے سے بہت دور ایک بند کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑی وہ ابھی تک سسک رہی تھی. اور اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ چائے سرو کر رہی تھی جب سکینہ بیگم نے سیڑھیاں اترتے سارم اور ایک نظر چائے بناتی عنایا کو دیکھا تھا. کسی پیٹی عام سے چوڑی دار پاجامہ فراک میں بھی وہ صاف شفاف چہرہ لیے بھی لشک رہی تھی. دوپٹہ رکھ سر پہ میرے شوہر کو ادائیں نہ دکھایا کر. قریب آتے سارم کو دیکھ کر وہ دبی آواز میں بولی تھی. عنایا نے بے ساختہ چونک کر سکینہ بیگم اور کپ فولڈ کرتے قریب آتے سارم کو دیکھا اور تیزی سے شانوں سے پھسلتا دوپٹہ سر پر جما لیا. دفعہ ہو جا کچن میں اور جب تک میں بلواؤں نہ باہر نہ مری. پھر پھنکا رہی تھی. عنایا تیزی سے برتن چھوڑ کر کچن کی طرف مڑی تھی جب سارم کی آواز پر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا. آپ کو ناشتہ نہیں کرنا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ سارم کی آواز پر بیٹی اور سکینہ بیگم نے کڑی نظروں سے گھورا تھا. نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. میں بعد میں. چپ چاپ بیٹھ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ. وہ گھبرائی سے بولی جب سارم اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولا. دھڑکتے دل کے ساتھ ہونٹ کاٹتی وہ مڑی. بیٹی اور سکینہ پر نظر پڑی. وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی. تھوک نگلتے وہ سارم کے خود کے لیے کھینچی کرسی کی طرف بڑھی جو بیٹی کی آواز پر بے ساختہ اسے رکنا پڑا. پانی ڈال کے دو مجھے. میں ڈال دیتا ہوں آپ بیٹھ جائیں. اسے واپس مڑتے دیکھ کر سارم بولا. سارم تم بیٹھ کے ناشتہ کرو گی ڈال دے گی مجھے. ساتھ میں چائے بھی بنا دو. بیٹی کی کڑک دار آواز پر وہ چپ چاپ بیٹھ گیا. سکینہ بیگم مسلسل اسے گھورنے میں مگن تھی.
کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھر کر بیجی کو تھمایا اور چائے بنانے لگے۔ چائے بنا کر بیجی کے آگے رکھی اور کرسی کی طرف بڑھی جب بیجی بے اختیار چینک اٹھی۔ چائے میرے ہاتھ میں پکڑا، تمیز نہیں سکھائی تیری ماں نے تجھے؟ کیسے میرے آگے پٹک کر رکھی تو نے؟ انایا سارم بھی اپنی جگہ سن رہ گیا۔ بیٹی کب پٹکے میرے سامنے؟ تو چپ رہ ساری، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے سارم اس کی صفائی میں کچھ بولتا بیٹی اسے ٹوک گئی۔ انایا نے گھبرائی نظروں سے سارم کو دیکھا، وہ ہونٹ بھینچے بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کب پکڑا میرے ہاتھ میں؟ انایا کو کھڑے دیکھ کر گرجی کانپتے ٹانگوں سے وہ ان کے قریب آئی، کپ اٹھا کر بیٹی کو تھمایا۔ یہ چائے بنائی تو نے؟ چینی ڈالی ہے کہ نمک؟ جان بوجھ کر کرتی ہے نا تو؟ بیٹی گویا ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے سارم کچھ سمجھتا یا انایا سنبھلتی، انہوں نے پانی کا بھرا گلاس انایا کے سر پر دے مارا۔ اگلے لمحے وہ چیختی ہوئی نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کانچ کا گلاس چھناکے سے زمین پر گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ انایا کے پیشانی سے ابلتا ہوا خون کا فوارہ نکلا تھا۔ بیجی، سارم ساکت نظروں سے بیجی کو دیکھتا ہوا تیزی سے انایا کی طرف بڑھا جب بیجی کے اگلے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ سارم تو اس کے قریب گیا تو میں ابھی کے ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ بیجی انسان ہے وہ۔ سارم بے بس ہوا تھا۔ میں نے کہا نا تو اس کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ بیجی گرجی تھی۔ سارم نے بے بس نظروں سے تڑپتی بلکتی نظروں سے انایا کو دیکھا اور فریدہ بوا کو آوازیں دینے لگا۔ جی سارم بیٹا۔ بوا بھاگتی دوڑتی آئیں مگر آگے انایا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ہائے میری بچی، بوا انہیں لے جائیں، ان کا خون روکے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سارم وہیں کھڑا تیزی سے بولا۔ میں نے کہا نا تو نہ اس کے قریب جائے گا نہ اس کا علاج کرائے گا۔ بیٹی ناراضگی سے بولی۔ بیٹی پلیز، انسان ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، میں سمجھ لیں وینا ہے وہ آپ کی بیٹی۔ وہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، میری دھی بے غیرت نہیں تھی۔ بیجی کا جلال اود آیا تھا۔ سارم سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بوا انایا کو سہارا دیتی وہاں سے لے گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر بیجی اور سکینہ اپنے دل کے بھڑاس نکالتی رہی۔ اس نے سوچا تھا وہ انایا کا کہیں اور بندوبست کر دے گا مگر اب وہ وہاں نہیں چھوڑے گا۔ مگر اسی شام اسے شہر سے بابا جان کی کال آ گئی۔ اسے افراتفری میں واپس جانا پڑا اور وہاں جا کر وہ ایسا کاموں میں الجھا کہ ہر کام ذہن سے نکل گیا۔ پیچھے انایا کی زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ ایک ہفتہ جو سارم گھر ٹھہرا تھا اس کی سزا بھی اسے ملی۔ حالانکہ بیٹی اور سکینہ بیگم نے شادی کے بعد اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سارم کے پاس بھٹکنے نہ دیا تھا، مگر سارم کی گئی ہمدردی الٹا اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے جو آرام اسے ملتا تھا، آرام کا وہ عرصہ بھی اسے چھین لیا گیا تھا۔ سارا دن اور ساری رات وہ سکینہ بیگم کی خدمت میں جٹی رہتی۔ اس دن وہ مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی جب ملازمہ نے اسے سکینہ بیگم کا پیغام دیا تھا کہ وہ اوپر اسے بلا رہی ہے۔ وہ صرف والے ہاتھ ہوتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی مگر صرف لگا پاؤں جوتی سے نکلا تھا اور وہ پھسلتی چلی گئی تھی۔ لان میں کھڑی بوا بھاگتی چلی آئیں۔ بسم اللہ میری بچی، لگی تو نہیں؟ اسے سہارا دیتے ہوئے بولی مگر کھڑی ہوتی انایا کی چیخ نکلی۔ بوا بہت درد ہے۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ لگتا ہے میری بچی موچ آ گئی ہے پاؤں میں۔ ارے او زہیرہ، ادھر آ، سہارا دینا، بیچاری سیڑھیوں سے پھسل گئی ہے۔ بوا دور کھڑی ملازمہ کو آواز دی اور وہ تیزی سے بھاگتی چلی آئی۔ سہارا دے کر دونوں سے کوارٹر میں لے آئیں۔ ادھر لیٹ میری بچی، ابھی مالش کر کے ٹکور کرتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ بوا اسے سہارا دے کر لٹاتے ہوئے بولی۔ تیل کی بوتل اٹھا کر اس کے پاؤں کی مالش کی، پھر کافی دیر ٹکور کرتی رہی۔ جب تھوڑا سا سکون ملا تو وہ اٹھنے لگی۔ بس بوا، سکینہ بیگم نے بلوایا تھا، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے اٹھنے لگی جب بوا نے پکڑ کر زبردستی لٹا دیا۔ لیٹی رہ، چپ کر کے بتا دوں گی میں بیگم صاحبہ کو، انسان ہے تو بھی اللہ بچائے، اللہ جب رسی کھینچتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو فکر نہ کر میری بچی، میں بات کروں گی ملک صاحب سے خود، دیکھنا آن لین دے اس دفعہ انہیں بھی۔ چل تو سکون کر، میں بیگم صاحبہ کو بتاتی ہوں، ساتھ میں 2 ملازموں کو لگا کر باقی بچے کپڑے بھی دھو لوں گی۔ بوا پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھی۔ بوا، وہ چھوٹی بی بی بلا رہی ہیں انایا بی بی کو۔ گھبرائی ہوئی زہیرہ اندر داخل ہوئی۔ تو نے بتایا نہیں بیگم صاحبہ کو بچی گری ہے سیڑھیوں سے؟ بوا مڑ کر زہیرہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ سیڑھیوں سے گری ہے تو کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ پاؤں ٹوٹ گیا؟ مر تو نہیں گئی نا؟ جب میں نے حکم دیا کہ کمینی کو میرے پاس بھیجو تو تم لوگوں کو ایک باری میں سمجھ نہیں آئی؟ سکینہ بیگم چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی تو بوا گھبرا کر پلٹی تھی، جبکہ انایا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر درد سے کراہتی ہوئی دوبارہ بیٹھتی چلی گئی۔ بیگم صاحبہ بہت بری طرح گری ہے، لگتا ہے کوئی فریکچر ہو گیا ہے۔ بچی کے پاؤں میں تبھی تو اٹھا نہیں جا رہا۔ بوا تڑپ کر آگے آئی تھی۔ سکینہ بیگم نے گھور کر انہیں دیکھا۔ دیکھو بوا، سارم کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر جاتی ہوں کہ وہ تمہاری عزت کرتا ہے، پالا ہے تو نے اسے، ورنہ لحاظ تو میں اس کے ماں پیو کا بھی نہیں کرتی۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر بوا کو تنبیہ کی۔ اور تم؟ پھر انایا کی طرف مڑی، اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ تجھے تو میں نافرمانی کی ایسی سزا دوں گی کہ آئندہ انکار کرتے تو 100 باری سوچے گی۔ گھسیٹتے ہوئے وہ اسے باہر نکال آئی۔ حویلی کے پچھلے پچھواڑے میں بنے گودام کے سامنے اسے لا پٹکا۔ خان بابا کو بلوا کر گودام کا تالا کھلوایا اور انایا کو دھکا دے کر اندر پھینکا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اندر انایا چیختی رہ گئی۔ ملازم دم سادے کھڑے رہ گئے۔
کان کھول کر سن لو سب کے سب، کوئی بھی مجھے اس گودام کے آس پاس بھٹکتا نظر نہ آئے. اگر نظر آیا تو نوکری سے فارغ، اور کوئی اس لڑکی سے آج کے بعد مجھے ہمدردی کرتا نظر نہ آیا. اور 3 دن کوئی کھانا کوئی پانی کچھ بھی نہیں دینا اسے. سنا سب نے کہ نہیں؟ کروفر بڑے انداز سے میں شعلہ بھری نظروں سے انگلی سے تنبیہ کرتی وہ سب کو گھور رہی تھی. حکم جاری کرتی، تن فن کرتی وہ وہاں سے چلی گئی. بوا کی بڑی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر مٹی میں جذب ہو گئے. ملازم عنایہ کی چیخوں کو نظر انداز کرتے وہ اچھل دل لیے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے تھے. 2 ہی دن میں بھوک پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو چہار سو کو اندھیرا تھا. اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن دکھتے جسم نے ایسا نہ کرنے دیا. وہ اپنی جگہ کا رہ کر رہ گئی. اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دی تھیں. یا اللہ! اندھیرے میں وہ بلبلائی تھی. 2 کالی راتیں اس نے روتے ہوئے اذیت میں کاٹی تھی. صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے واحد روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا. تب اس نے سوری ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا. آس پاس بڑے بڑے ٹوہوں کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. کوئی ہے؟ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ دروازے کے قریب لائی. بے تحاشا دروازہ بجاتے ہوئے وہ آوازیں دینے لگی مگر کوئی ہوتا تو سنتا نہ. وہ نڈھال تھی، وہیں گر گئی. نہ جانے کون سا ٹائم تھا جب باہر کھٹکا ہوا تھا مگر وہ بے سود پڑی رہی. ہمت ختم ہو چکی تھی. سکینہ بیگم دھپ دھپ کرتی اندر آئی تھی. پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو. سکینہ بیگم کے پاؤں پر ہاتھ رکھتی وہ سسک اٹھی تھی. ساتھ آئی بوا نے کرب سے آنکھیں موندی تھی. سکینہ بیگم نے جناتی کہکہا لگایا تھا. ہاں ہاں ہاں، ابھی کہاں، ابھی تو تمہاری اکڑ ختم کرنی ہے. میرے شوہر پر حق جمانے آئی تھی تو دیکھ تیرا کیا حال کر دیا. یہی سزا ہے تیری، اس گودام میں سڑ سڑ مرے گی تو. یہ چوہے دیکھ رہی ہے نا، تیری بوٹی بوٹی نوچ کھائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ملک کو کہوں گی بھاگ گئی تو اپنے یار کے ساتھ. ہاں ہاں ہاں. سکینہ بیگم اونچے اونچے کہکہے لگانے لگی. پلیز پلیز رحم کرو، دیکھو میں نے کیا بگاڑا تمہارا. وہ شدت سے روتی. اسے روتے دیکھ کر بوا آہستگی سے باہر نکل گئی. انہوں نے چوری سارے ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر رابطہ ہو نہ سکا. اندر سکینہ بیگم کسی بات پر بھڑک اٹھی تھی. اب زور زور سے ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی. اگلا منظر ان کے لیے روح ہلا دینے والا تھا. سکینہ بیگم وہاں موجود گیلن اٹھا کر پیٹرول چھڑک رہی تھی. اگلے لمحے انہوں نے کمرے سے باہر نکل کر کنڈی لگا دی اور کمرے کی دیوار پر بنے ایک سوراخ سے لیٹر چلا کر اندر پھینک دیا. اندر سے عنایہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی. رحم بی بی رحم کرو، اتنا ظلم نہ کرو. بوا تڑپ کر آگے بڑھی تھی. کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر سکینہ بیگم نے کلائی تھام لی. اللہ سے ڈرو بی بی، بد دعا سے بچو. اس کی بوا کی بڑی آنکھیں برس اٹھی. سکینہ بیگم نے غصے سے چنگھاڑتی نظروں سے انہیں دیکھا اور بازو سے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی تھی. وہ 2 دن سے اسلام آباد میں تھا. آنا تو اسے اسی دن واپس تھا مگر کام ختم ہوتی اس کی ملاقات بہت عرصے بعد چند یونیورسٹی فیلو سے ہو گئی تو اسے رکنا پڑا. 2 دن ٹھہر کر وہ واپس شہر جا رہا تھا مگر نہ جانے دل میں کیا سمائے کار کا رخ گاؤں کی جانب موڑ لیا. جب کار حویلی کے گیٹ پر رکی تب شام دھیرے دھیرے سرک اٹھی تھی. کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے مالک کاکا کو اپنی طرف آتے دیکھا. سلام چھوٹے مالک. وعلیکم السلام، کیسے ہیں کاکا؟ خوش دلی سے جواب دیتا وہ کار لاک کر کے چابیاں جینس کی جیب میں ڈالتا وہ بولا. الحمدللہ، کرم ہے مولا کا. مالک کاکا احترام سے بولے تھے. باقی سب خیریت ہے نا حویلی میں؟ مسکراتے ہوئے مالک کاکا کو دیکھا تو وہ سر اسپات میں ہلا گئے. ارے یہ حویلی کی بیگ سے دھواں کیسے نکل رہا ہے کاکا؟ بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اٹھی تھی تو چونک اٹھا. پتہ نہیں مالک، اس طرف گودام تھا نا، کہیں آگ تو نہیں لگ گئی؟ مالک کاکا تیزی سے بولے تھے. ان کی بات ختم ہوتی وہ اس سمت دوڑا. گودام میں واقعی آگ لگ گئی تھی مگر جانی پہچانی آواز، چیخیں، سسکاریاں، مدد کے لیے چلاتی عنایہ لمحے بھر کے لیے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے. اگلے پل وہ بھاگتا وہ آگے بڑھا تو اور دروازے پر لگی چٹکنی کھول دی. اندر دھواں بھرا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی. نہ جانے وہ کہاں تھی جس کی آواز اب قدرے کم ہو گئی تھی. پتہ نہیں وہ کب سے چلا رہی تھی. کہیں دور سے اس کی کھانسنے کی آواز سنائی دی. صاحب اندر مت جاؤ. مالک کاکا گھبرائے سے اسے اندر جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر بے ساختہ بولے. کاکا عنایہ اندر ہے، آپ کسی کو بلوائیں، پانی لائیں، آگ پر قابو پانے. وہ تیزی سے بولا اور اندر کی جانب بڑھا. آگ نے ابھی اناج کی بوریوں کو ہی پکڑا تھا جس کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھرا تھا. غور سے دیکھنے پر وہ اسے ایک بوری کے قریب بے سود پڑی ملی. آگ اس کے دوپٹے کو پکڑ چکی تھی. وہ بھاگتا وہ اس کے قریب آیا، دوپٹے کو کھینچ کر اسے الگ کیا، جھک کر اسے اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا. مالک کاکا ملازموں کے ساتھ لگائے پائپ لگا کر آگ کی طرف لپکے اسے عنایہ کو اٹھائے باہر آتا دیکھ کر مالک کاکا ان کی جانب چلے آئے. صاحب بی بی کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں. سالم نے عنایہ کو لان کی گھاس پر لٹایا اور زخمی نظروں سے مالک کاکا کو دیکھا. یہ یہاں تک کیسے پہنچی کاکا؟ مالک کاکا نے سر جھکا لیا. میں کچھ نہیں جانتا چھوٹے مالک. نفی میں سر ہلایا. مالک کاکا میری طرف دیکھیں. سالم نے سختی سے پوچھا. سرکار چھوٹی بی بی جی بہت ظلم کرتی تھی جی، اپنا جی نہیں لگتا یہاں چھوٹے مالک. مالک کاکا بے اختیار بچوں کی طرح روتی ہے. سکینہ بیگم. سالم بے اختیار ساکت ہوا. مالک کاکا سر اس بات میں ہلانے لگے.
چھوٹے مالک کے پانی پلائیں بیٹی کو۔ ایک ملازم بھاگتا ہوا پانی لے آیا۔ سارم نے عنایا کے منہ پر پانی چھڑکا، وہ کھانستے ہوئے ہوش میں آنے لگی۔ عنایا، سارم نے جھک کر ہولی سے اسے پکارا مگر وہ شاید ٹھیک طرح سے ہوش میں نہ تھی۔ ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ سارم نے اسے اٹھایا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتی اس کی نظریں بیٹی اور سکینہ پر پڑیں۔ فریدہ بوا ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اندر آتے سارم کو دیکھ کر تینوں چونکی۔ بیٹی اور سکینہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، جبکہ بوا سارم کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شکریہ چھوٹے مالک، آپ موقع پر آ گئے، بوا اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ سارم نے بوا کی بات نظر انداز کر کے سکینہ بیگم کو دیکھا۔ دعا کرو سکینہ بیگم، اسے کچھ نہ ہوا، اگر کچھ ہوا نا تو قسم سے جان سے مار دوں گا تمہیں۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے وہ اسے لیے وینا کے کمرے میں چلا آیا۔ پیچھے بوا بھی چلی آئی۔ بوا، آپ اس کی گرم پانی سے چوٹیں صاف کریں، میں تب تک ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑھاتے ہوئے وہ بولا۔ سارم بیٹا، بہت برا کیا آپ نے، بہت برا، اگر نکاح کیا ہی تھا تو کم از کم نکاح کی لاج ہی رکھ لیتے۔ بوا اس کے زخم صاف کرتے ہوئے سسک اٹھی۔ سارم نے ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھا۔ بوا نے شروع دن سے لے کر آج تک کی ہر بات سارم کے گوش گزار کر دی۔ وہ ساکت بیٹھا سنتا رہا، بوا سے سکتی رہی۔ بس بیٹا، بہت ہو گیا، اب اپنا گزارا نہیں، یہاں ظلم سہنے والا، ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھ کر بھی چپ رہنے والا بھی گنہگار ہے۔ ہم بٹیا کے لیے کچھ نہ کر سکے، بہت کوشش کی نہیں فون کرنے کی مگر تمہارا فون بند تھا، بس تم سے گزارش ہے اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو چپ چاپ طلاق دے کر فارغ کر دو۔ بوا کتنی ہی دیر دل کی بھڑاس نکالتی رہی تھی، وہ سن بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ 3 دن سے مسلسل وہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے ہوش میں آتی بھی نہ تھی اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ بچاؤ بچاؤ، آگ، اماں، لالا، کوئی تو بچائے، وہ مجھے مار دے گی۔ ہوش میں آتی اس کے زبان پر یہ الفاظ ہوتے سارم ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا۔ شہر سے بابا جان کو بھی بلوا لیا تھا، انہوں نے آتے ساتھ بیٹی اور سکینہ کو وہ سنائی تھی کہ دونوں سٹ پٹا گئی۔ بیٹی کو تو خیر کچھ زیادتی کا احساس تھا مگر سکینہ بیگم اب بھی جھکنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں تو بس یہی فکر تھی کہ 3 دنوں سے سارم گھر تھا مگر کمرے میں نہ آیا تھا، مسلسل عنایا کے پاس تھا۔ بیٹی بھی 2-4 چکر اس کے کمرے کے لگا چکی تھی۔ بیچارے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا سکینہ، بڑبڑاتے ہوئی بیٹی اور سکینہ کو آگ لگ جاتی۔ بیٹی ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دیتی، چاچی اور تیری بیٹی کی قاتل کی بہن ہے تو یہ مت بھولا کر، اور بیٹی گہری سوچ میں ڈوب جاتی مگر ضمیر برابر کا چوکے لگاتا۔ رات کو کتاب پڑھتے پڑھتے یوں ہی کرسی پر ہی سو گیا تھا جب اچانک عنایا کی زوردار چیخ پر وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ عنایا، کیا ہوا؟ ہولے سے اس کا بازو تھاما مگر وہ ڈر کر اسے بازو چھڑوا کر بیڈ کی دوسری طرف کھسک گئی۔ مجھے مت مارنا پلیز، مجھے مت مارنا۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ عنایا دیکھو، ڈرو نہیں۔ وہ پھر اس کے قریب ہوا۔ نہیں پلیز بچاؤ، آگ، کوئی تو بچاؤ لالا۔ وہ کمبل ہٹا کر تیزی سے بیڈ سے اتری۔ سارم نے اتنی ہی تیزی سے اسے پکڑ لیا۔ عنایا ہوش میں آؤ، اسے جھٹکا دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم کمرے میں ہو میرے پاس، دیکھو کہیں بھی نہیں ہے، آگ کہاں ہے دیکھو۔ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ میں سارم ہوں، پہچانا مجھے؟ اسے خود کو دیکھتے پا کر سارم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے لمحے پہچان کے لمحے طے ہوتے ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ مجھے مار دے گی، پلیز مجھے بچاؤ، مجھے لالا کے پاس چھوڑاؤ، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں نا اب، وہ تمہیں نہیں مارے گی ہوں؟ اس کا چہرہ تھام کر سارم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم چلے جاتے ہو تو وہ مجھے مارتی ہے، تم پلیز مت جاؤ، پلیز مت جاؤ۔ وہ اس وقت بچی بنی خوف سے اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ اوکے ریلیکس، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے بولا تو وہ آنسو صاف کرتی بچوں کی طرح ہی سر ہلانے لگی۔ سارم کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ دوبارہ اسے لٹاتے ہوئے کمبل اٹھایا اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سو گئی تو وہ اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ آرام سے نکالتے ہوئے اٹھا کچی نیند میں جاتی عنایا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نیند میں ڈوبی سرخ خوفزدہ آنکھیں لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا اسے۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے اس کے پہلو میں جگہ بنا کر لیٹ گیا تھا۔ عنایا نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں موند لی تھیں، گویا اب وہ پرسکون تھی مگر سارم کو بے سکون کر چکی تھی۔ اس کی گہری نیند میں جاتے ہی وہ آہستگی سے اٹھنے لگا مگر وہ شاید نیند میں کسمس آئی تھی، وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ عنایا کا سر اب اس کے بازو پر آن پڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دل پر ضبط کرتا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا مگر اگلے ہی پل وہ کروٹ بدلے اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ پورا ویک سارم اور بوا کی دیکھ بھال، سارم کی محبت، پل پل کا ساتھ، وہ ہفتے کے اندر بھلی چنگی ہو گئی تھی اور یہ پورا ویک سکینہ بیگم نے جیسے کانٹوں پر تڑپتے سلگتے گزارا تھا۔ پورا ہفتہ وہ عنایا کے پاس سے 1 منٹ کے لیے نہ اٹھا تھا۔ تینوں ٹائم کا کھانا بوا روم میں ہی دے جاتی۔ بابا جان اور بیٹی بھی کتنی بار اس کا احوال پوچھنے اس کے روم تک آئے تھے۔ اس صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاید فجر گزرے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ بائیں طرف پرسکون سا سارم گہری نیند سو رہا تھا، ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا عنایا کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد آہستگی سے اس کا بازو ہٹاتی بیڈ سے اتر آئی
واش روم سے نکل کر جب وہ باہر آئی تو جلدی جلدی وضو کر کے قضا نماز ادا کی تو ایک نظر سارم کو دیکھا. وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا. وہ آہستگی سے دروازہ بند کرتی کمرے سے باہر نکل آئی. سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتے وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی تھی. آخری سیڑھی پر سکینہ بیگم کھڑی اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی. ان کی نظریں اس کی کمر پر پھیلی آبشار پر تھی جس سے پانی کی بوندیں ابھی تک ٹپک رہی تھی. وہ تھوکنے گلتی آگے آئی اور آہستگی سے سلام کرتی ان کے پاس سے گزرنے لگی جب اچانک سکینہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا. عنایہ کے منہ سے بے اختیار چینخ نکلی تھی. نیند میں کروٹ لیتے سارم کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی. بستر خالی دیکھ کر اگلی پل کمبل اتار کر پھینکتا وہ باہر کی جانب دوڑا. سیڑھیوں کے دہانے پہ آ کر اسے بے ساختہ ٹھٹک کے رکنا پڑا. کمینی، بے غیرت، ذلیل عورت، میرے شوہر کو چھینے آئی ہے. میں تجھے مار نہ دوں. بدذات عورت، اس دن تو بچ گئی مگر آج بچ گئی. مار دوں گی میں تجھے، جان سے مار دوں گی. سکینہ بیگم مضبوطی سے اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے در پہ اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کرتی جا رہی تھی. سارم تیزی سے آگے بڑھا تھا. سکینہ بیگم کو دھکا دے کر اسے دور کیا تھا اور عنایہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا. بابا جان اور بیجی بھی اپنے روم سے شور کی آواز سن کر بھاگے آئے تھے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ بابا جان گرجے تھے جبکہ سارم غصے سے سکینہ بیگم کو گھور رہا تھا. پاگل ہو گئی ہے کہ عورت. بابا جان دماغ خراب ہو گیا اس کا. ہاں ہو گیا دماغ خراب میرا. اس سے پوچھ چاچا پورے ہفتے سے یہ کیا رنگ رلیاں منا رہے اور اوپر چھپ چھپ کے اس کو سمجھا خاندانی بیوی میں ہوں اس کی، یہ ونی میں آئی ہے. اگر کیا بکواس ہے سکینہ، تیرے کو غیرت نہیں آئی چاچے کے سامنے ایسی بات کرتے؟ سکینہ بیگم جو تن کے بابا جان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی ان کی بات کاٹتے ہوئے بیٹی سے غصے سے بولی. کیوں غیرت آئے میرے کو؟ ہاں بول چاچی. غیرت اسے آنی چاہیے نا، بغیرت بنا ایک ہفتے سے اس کے چرنوں میں بیٹھا ہے. میں کہہ رہی ہوں اب اگر چٹاخ. سارم کا پڑنے والا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سکینہ بیگم اگلے کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی. یہ وہی سارم تھا جو ہر وقت اس کے آگے جھکا رہتا تھا، جس کے منہ سے آپ جناب کے علاوہ کبھی بات نہ نکلتی تھی. ہمیشہ سے اسی کی مانتا آیا تھا. آج وہی سارم اسی نے ہاتھ اٹھایا تھا. تو نے مجھے مارا اس کمینی کے لیے، اس ڈائن کے لیے مجھے مارا. وہ چیختی چلاتی سارم کو دھکا دیتی پھر عنایہ کی طرف لپکی تھی مگر سارم نے راستے میں ہی سکینہ بیگم کے بازوؤں کو مضبوطی سے جکڑ لیا. ہاں مارا میں نے، اور اگر اب تم نے بکواس کی تو گدی سے زبان بھی کھینچ لوں گا. جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ غصے سے بولا. دیکھا چاچی تو بھی دیکھ لے چاچا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا. آج میں اپنے باپ اور بھائیوں کا بھی بلاتی ہوں. آج یہ قاتل اس گھر میں رہے گی یا میں، بس فیصلہ ہو گیا. سکینہ بیگم بابا جان اور بیٹے کو مخاطب کر کے عنایہ کو گھورتے ہوئے تھپ تھپ کرتی فون کرنے اندر بڑھ گئی. سارم سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. بابا جان اور بیجی سر جھکائے بیٹھے تھے. عنایہ نے ڈبڈبائی نظروں سے سب کو دیکھا اور خود کو گھسیٹتی ہوئی بابا جان کے قدموں میں جا بیٹھی. بابا جان نے سر اٹھا کر بے ساختہ اسے دیکھا جو سر جھکائے دونوں ہاتھ باندھے ان کے آگے بیٹھی تھی. میں قاتل نہیں ہوں بابا جان، نہ ہی قتل میرے بھائی نے کی ہے. ہاں یہ غلطی میرے بھائی سے ضرور ہوئی تھی کہ اس نے آپ کی بیٹی سے محبت کی. وہ سسک اٹھی تھی. ہاں یہ ضرور میں جانتی ہوں قاتل کون ہے. سارم ملک نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا. اس گھر کا ایک ایک ملازم جانتا ہے قاتل کون ہے. پتہ نہیں آپ کی بیجی اور سارم کی آنکھوں پر پٹی کیسے بندھی رہی. اسی ٹائم سکینہ بیگم دوبارہ واپس آئی تھی مگر ٹھٹک کر رک گئی. میں نے بہت دفعہ آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر سکینہ بیگم نے کبھی آپ کا سامنا ہونے ہی نہ دیا. مرتے وقت وینا نے آخری خط لکھا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ قاتل کون کون ہے. وہ سسکی. کون ہے وہ؟ سارم ایک دم اٹھ کر اس کے قریب آیا. کیا بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کمینی عورت. سکینہ بیگم جیسے ہوش میں آئی تھی. میں جھوٹ نہیں بولتی. وہ چیخی. میں جھوٹ بول رہی ہوں تو کیا وینا کا خط جھوٹ بولے گا؟ اس گھر کے ملازم جن کے منہ آپ کے خوف نے بند کر رکھے ہیں وہ جھوٹ بولیں گے؟ نہیں تو آپ بابا جان وینا کے اس دوست کو بلوا لیں. ثنا نام تھا اس کا، اسی نے خط لالا تک پہنچایا تھا. سکینہ بیگم کے خوف سے رنگت ہی اڑ گئی. سارم آپ لالا کو بلوائیں، ان کے پاس ابھی بھی وینا کا خط موجود ہے. وہ تیزی سے سارم کی طرف لپکی. جھوٹ مت بول، وہ قاتل ادھر نہیں آئے گا. گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے میں اسے ختم کروا دوں گی. سکینہ بیگم زور سے چیخی. تم خاموش رہو سکینہ. سارم تم شامیر کو فون لگاؤ، آج واقعی فیصلہ ہو جانا چاہیے. بابا جان نے سکینہ کو ٹوکا اور سارم سے بولے. وہ سر ہلاتا فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا. لاؤنج میں موت کے سناٹے نے جیسے خاموشی تھی. سناٹے جیسی خاموشی تھی. شجاعت اور تایا جان بھڑک بھڑک کر اب خاموش بیٹھے تھے. اسی پل شامیر لالا نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا. عنایہ تیزی سے بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی. کتنی ہی دیر وہ اس کا سر تھپ تھپاتے رہے تھے. اس کی جرت کیسی ہوئی یہاں تک آنے کی؟ تایا جان بھڑک اٹھے. عنایہ نے لالا سے خط لے کر سارم کے حوالے کیا تھا. جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی. اس نے ڈبڈبائی نظروں سے شامیر لالا کو دیکھا تھا. یونیورسٹی فیلو ہونے کے باوجود اس نے آج تک یہ سچ اسے چھپائے رکھا تھا. آہستہ آہستہ سب کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا خط شجاعت کے ہاتھ آیا تھا. سالے کمینے کی ساری بکواس خود سے لکھ کر تو کیا سمجھتا ہے ہم تیری بات مان جائیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر شامیر کی طرف بڑھا تھا جب تیزی سے سارم اس کے رستے میں آ گیا. چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ اپنے پیروں پہ گھر واپس نہ جا سکو گے.
سارم کی آواز میں نہ جانے کیا تھا. شجاعت نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا. اور تم سکینہ بیگم. رخ سکینہ کی طرف موڑا. فیصلہ چاہتی تھی نا تم؟ جاؤ. آج میں سارم ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. نہیں. سکینہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی مگر سارم نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کر دیا. طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. اور طاہر جان اب اپنی بوڑھی طلاق یافتہ بیٹی کو سنبھالے اور انشاءاللہ میرا رب میری بہن کا انصاف خود کرے گا. اور پھر پورے گاؤں نے دیکھا تھا ساجد ملک کے دونوں بیٹے ایک ہی لڑکی کے چکر میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے. اور پھر ایک دن دونوں نے ہی ایک دوسرے کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا. طاہر جان بیٹوں کے غم سے چارپائی سے جا لگے تھے. فالج کے اٹیک نے انہیں کہیں کہیں نہ چھوڑا تھا. سکینہ بیگم کو لوگوں نے پھر پاگلوں کی طرح گلیوں میں دوڑتے دیکھا تھا. گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے کھا رہی ہوتی. بوا نے ٹھیک کہا تھا, اللہ انسان کو پہلے پہل ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کھینچنے پر آتا ہے تو بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے. بہو سارم نہیں اٹھا ابھی تک. تخت پر بیٹھی یہ بیٹی نے آواز لگائی تھی. کچن میں خانسامہ کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی. عنایہ کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے تھے. دیکھتی ہوں بیٹی. اٹھا کر تو آئی تھی, شاید جاگ گئی ہوں گے. اونچی آواز میں کہتی ہاتھ صاف کرتی کمرے میں چلی آئی. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا. اللہ اللہ, سارم کتنا سوئیں گے, 3 دفعہ تو اٹھا چکی ہوں. بچے تیار بیٹھے ہیں اسکول جانے کے لیے, اب نہ اٹھے نا تو شوفر کے ساتھ بھیج دوں گی انہیں. سنا کہ نہیں؟ سارم کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے وہ زور سے بولی مگر جواب نہ داد. الٹا وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سو گیا. اف اللہ, میں کدھر جاؤں, اٹھ جائیں سارم, آفس سے لیٹ ہو جائیں گے. زور سے کندھا ہلایا مگر وہ بے سدھ رہا. ایسے نہیں اٹھیں گے, آپ بیجی کو بھیجتی ہوں, صبر کریں. زور سے بولتی ہوئی وہ واپس جانے کو مڑی مگر ہاتھ مضبوط گرفت میں آتی اسے ٹھٹک کے رکنا پڑا. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی سارم نے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا. بیجی کے راوے دیتی ہوں. نیند میں ڈوبی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا. تو آرام سے اٹھ جایا کرے نا, روز لیٹ ہو جاتے ہیں آفس سے. عنایہ سٹ پٹائی. پیار سے جگایا کرو تو اٹھ جایا کریں گے نا. اتنے غصے سے اٹھاتی ہوں کہ اس کافر کا دل کرتا ہے اٹھنے کو. مزید قریب کیا. حد ہے سارم, چھوڑی کوئی آ جائے گا. عنایہ گھبرائی. تو کیا ہے, آ جائے, میاں بیوی ہے, رومانس تو چلتا ہے نا. وہ چہکا. اف اللہ, سارم ہر وقت مذاق سوجا رہتا ہے. بچے اٹھے ہوئے ہیں, دیکھنا جن کی طرح بھی حاضر ہو جائیں گے. وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. تو آنے دو بھائی, مجھے کون سا کسی کا ڈر ہے. تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا. 5 سالہ ہم نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے اندر جھانکا. پاپا میں اندر آ جاؤں. چہرے پر معصومیت لیے وہ پوچھ رہا تھا. عنایہ تیزی سے اس سے الگ ہوئی جبکہ شرمندہ سا سارم سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا. آ جاؤ بیٹا. عنایہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی. سچی مچی پاپا, میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اب میں آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دوں نا. سارم کے تو گویا چھکے چھوٹے تھے جبکہ عنایہ نے گھور کر سارم کو دیکھا. ہاں بیٹا, کر لو نیچے, اب کیا ہے دیکھنے کو. آخری الفاظ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے تھے. پاپا, دادو کہہ رہی ہیں جلدی آ جائے, ناشتہ ریڈی ہے. آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا وہ جھپاک سے باہر نکل گیا. ادھر آؤ. ارہم کے باہر نکلتے خود کو گھور دیا. عنایہ کو اشارہ کیا. اب بیٹی کو بھیجتی ہوں, ایسے نہیں اٹھیں گے آپ. غصے سے بولتی ہوئی وہ بھی باہر نکل گئی. او تیری, کمبل پرے پھینکتا وہ واش روم میں جا گھسا. ساری مڈ کیا عنایہ کو باہر آتے دیکھ کر بابا جان نے پوچھا. 4 سالہ نیہا ان کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی. جی بابا جان, میں ناشتہ لگواتی ہوں, آپ آ جائیں, تب تک سارم بھی آ جائیں گے. کہتی ہوئی وہ کچن میں جا گھسی. اور باقی جب ناشتہ ٹیبل پر لگا تب تک سارم بھی آ چکا تھا. السلام علیکم بابا جان, بیجی دونوں کا مشترکہ سلام کرتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. آج میں پاپا کے ساتھ ناشتہ کروں گی. نیہا باپ کو دیکھ کر اس کی گود میں جا گھسی تھی. نیہا بری بات, پاپا کو آرام سے ناشتہ کرنے دیں. آئے میں آپ کو ناشتہ کروا دوں. عنایہ نے اسے سارم کی گود سے لینا چاہا. وہ مزید باپ سے چمٹ گئی. نہیں, پاپا کے ساتھ کرنے. اچھا یار رہنے دو, آج ہم باپ بیٹی مل کر ناشتہ کریں گے. سارم نے چٹاچٹ اس کے پھولے پھولے گال چومے. سارم, یہ کپڑے خراب کر دے گی آپ کے. عنایہ نے خفکی سے اسے گھورا. کوئی بات نہیں یار, تم بھی بیٹھ کے ناشتہ کرو. سارم نے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ والی کرسی پر بٹھایا. بابا جان اور بیٹی مسکراتے ہوئے ناشتہ کرتے باپ بیٹی کے لاڈ دیکھتے رہے. پاپا, کل ہم نے مارکیٹ میں اتنی پالی اتنی بڑی ڈول دیکھی تھی مگر ماما نے لے کر ہی نہیں دی. وہ بسورتے ہوئے وہ باپ کو عنایہ کی شکایتیں لگانے لگی. ارے بھائی, کیوں نہیں لے کر دی ہماری پرنسس کو ڈال. سارم نے خفکی سے عنایہ کو گھورا. کمرہ بھرا پڑا ہے آپ کی پرنسس کا ڈال سے, ان کے بس میں ہو تو پورا بازار خرید لائیں. عنایہ نے نیہا کو دیکھا جو مسلسل منہ بسور رہی تھی. اچھا بھائی, شام کو پاپا آئیں گے تو اپنی پرنسس کو ساتھ لے کر جائیں گے, پھر جو مرضی خرید لینا, ٹھیک. سارم نے بسورتی ہوئی نیہا کے پیشانی چومی. باپ کو مانتے دیکھ کر نیہا نے خوشی خوشی گردن ہلائی. پاپا, مجھے بھی وہ بڑا والا ہیلی کاپٹر لینا ہے. خاموش بیٹھا اور ہم بھی بول اٹھا. اچھا میری جان, شام کو واپس تو آ لینے دو. سارم مسکراتے ہوئے بولا. اچھا چلو اٹھو, جلدی کرو, اسکول سے دیر ہو رہی ہے. عنایہ نے جلدی دونوں بچوں کو اٹھایا. بچوں کے بیگ اور ٹفن ملازم کے ہاتھ گاڑی میں رکھوائے. دونوں بچوں نے جھک کر دادا دادی کی پیشانیاں چومی. عادت دونوں نے اپنے باپ سے لی تھی. پھر ماں کے گلے لگ کر ماں کی پیشانی چومی اور آگے پیچھے بھاگتے باہر نکل گئے. عنایہ سارم کا بریف کیس تھامے انہیں چھوڑنے کار تک آئی. بچوں کو آگے بٹھا کر بریف کیس پیچھے سیٹ پر رکھا. عنایہ, یہ بند کرنا یا بند نہیں ہو رہا.
सारिम की आवाज़ पर मतवजह होती वो उसके करीब आई थी। खफकी से उसे घूरा और आगे बढ़कर उसकी कलाई का बटन बंद करने लगी। ये सारिम का रोज़ का मामूल था, कभी टाई, कभी बटन, कभी कोट सेट करना। सारिम ने मुस्कुराते हुए उसके माथे के बल देखे और दूसरे हाथ से उसकी कमर में बाजू डालकर उसे करीब कर लिया। अरहम कितने साल का है? सरगोशी नुमा अंदाज था। 5। रोज़ के सवाल का जवाब। नेहा कितने साल की है? 4 साल की। और हमारी शादी को कितने साल हो गए? टाइम वेस्ट करने का नया तरीका। 6 साल। अनाया ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत ठाठे मारता समंदर। इतने साल होने के बावजूद भी मेरी मोहब्बत बढ़ती क्यों जा रही है? सरगोशी नुमा अंदाज। ऐसे माहौल में वो आसपास के माहौल से कट जाता था। हर जगह को बेडरूम मत बना लिया करे सारिम, बच्चे देख रहे हैं। खफकी से डांटते हुए एक नज़र बच्चों को देखा जो डैशिंग बोर्ड पर मौजूद सारिम की चीज़ों में मगन थे। यार, सारिम का कहकहा बेसाख्ता था। चले जाएं, लेट हो रही हैं। झपटते हुए उसका ध्यान टाइम की तरफ करवाया था। टाइम देखता वो भी सीधा हुआ। चलता हूँ यार, ख्याल रखना अपना। दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर अकीदत से उसकी पेशानी चूमता हुआ नरमी से साथ लगाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बाय मामा। सारिम कार स्टार्ट करती दोनों बच्चों ने हाथ हिलाए थे। जवाब में वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हाथ हिलाती उन पर आयात का विर्द करके फूंकती रही। जितनी देर कार नज़रों के सामने रही वो कलाम पढ़ती रही। कार के उजल होते ही वो अंदर की जानिब चल दी, जहाँ बाबा जान और बेटी उसके इंतजार में बैठे थे। अब बाकी का टाइम उन्हें भी तो देना था ना।